Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हम सबक नंबर 3 आदम और इब्लीस यानी इंसान और शैतान की कहानियों में से एक और कहानी पढ़ेंगे और वो है कहानी जो है वो एक वाकया है हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का कि सूरतुल बकरा में ये वाकया है आयत नंबर 259 में। इसको हम पढ़ेंगे और ये बहुत ही अहम और सबक आमेज वाकया है। इससे हमें बहुत अच्छा सबक मिलता है। कि शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अल्लाह का नाम और दुआ ये आपने मेरे साथ पढ़ना है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा प्लान इंशाअल्लाह आज हम क्या करेंगे, आज हम कुरान पाक से एक बहुत ही मुनफरद वाकया पढ़ेंगे। मुनफरद होता है यूनिक, इसको उर्दू इंग्लिश में कहते हैं मुनफरद, जो बड़ा खास हो, यानी बड़ा अलग सा, दूसरों से अलग सा और खास वाकया पढ़ेंगे जो कि सूरतुल बकरा की आयत नंबर 259 में बताया गया है। यानी ये वाकया जो है ये सिर्फ एक आयत में 259 में बताया गया है। इसमें हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का जिक्र है। उनका नाम के साथ जिक्र नहीं है, लेकिन ये हमें पता है, ये अहादीस की किताबों से, हदीस की किताबों से हमें पता चलता है कि ये वाकया हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का है, लेकिन इस आयत में उनका नाम नहीं है। इसमें हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि वो कहीं जा रहे थे और इनके साथ इनका गधा भी था। यानी पुराने दौर में आपको पता है ना, जिस तरह आजकल हमारे पास गाड़ियां होती हैं, मोटरसाइकिल होते हैं, तो पिछले जमाने में लोगों के पास घोड़े होते थे, गधे होते थे, तो वो उनकी सवारी होती थी। और ये गधा जो है, कुछ लोग इसको मजाक करते हैं, लेकिन ये बड़ी काम की चीज है, ये बहुत फायदेमंद है। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी एक नेमत है इंसान के लिए कि ये हमारा सामान उठा के जाता है, हमारे काम करता है ये गधा। सही। तो उनके साथ उनका गधा भी था। वो एक ऐसे इलाके से, एक ऐसे गांव से गुजरे जहां के सब लोग मर चुके थे। यानी उस इलाके पर कोई अजाब आया था और वो जो सब लोग जो थे वो मरे हुए थे, सब लोग मर चुके थे और मकान भी ढह चुके थे। यानी जो उनके घर थे, जो उनके मकान थे, वो भी गिरे पड़े थे। सब कुछ खत्म हो चुका था, जिंदगी का कोई नामो निशान बाकी ना था। यानी उस गांव से जिससे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे, वहां जिंदगी का कोई नामो निशान बाकी नहीं था। यानी कोई शख्स भी वहां पे जिंदा नहीं था। अच्छा, यहां से हम ये पढ़ेंगे कि ये कहानी मरने के बाद जी उठने के यकीन की कहानी है। यानी मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का यकीन, उस यकीन की कहानी है। क्योंकि काफर लोग, ना मानने वाले लोग, यानी काफर वो लोग जो ना मानने वाले लोग, दुनिया की इसी जिंदगी को असल जिंदगी मानते हैं और कहते हैं कि बस यही जिंदगी है, इसी में खा पी लो और खूब मजे कर लो, इसके बाद कोई जिंदगी नहीं है। यानी ये काफिरों की सोच है। और ऐसे लोग गलतियों और गुनाहों की तरफ रागब हो जाते हैं। रागब का मतलब कि वो गलतियां और गुनाह करना शुरू कर देते हैं। तो वो गलतियों और गुनाहों की तरफ रागब हो जाते हैं और इनके नजदीक हलाल और हराम की कोई तमीज नहीं रहती। हलाल और हराम की कोई तमीज, तमीज का मतलब होता है फर्क, फर्क करना। यानी दोनों में कोई तमीज करना कि ये हलाल है, ये हराम है। तो उनके नजदीक कोई हलाल हराम की तमीज नहीं रहती और वो अपनी जो है वो बिल्कुल आजाद हो जाते हैं। लेकिन जो लोग आखिरत पर यकीन रखते हैं, वो हलाल और हराम की तमीज करते हैं, वो अच्छे और बुरे को पहचानते हैं और उसी तरह अमल करते हैं। इसीलिए हमें ये कहानी और ये वाकया सुनाया गया है। यानी मरने के बाद जी उठने के यकीन का ये वाकया सुनाया गया है। सुनाया गया है कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने इस गांव की ऐसी हालत देखी तो सोचने लगे कि ये किस, कि इस तरह से मरे पड़े लोग दोबारा कैसे जिंदा हो सकते हैं।
یعنی وہ ایک عام انسانی سوچ تھی، یعنی کوئی بھی انسان اگر اس گاؤں کو دیکھتا تو وہ ایسے ہی سوچنا تھا اس نے کہ یہ اس طرح کے مرے ہوئے لوگ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام نے بھی گاؤں کی ایسی حالت دیکھی تو سوچنے لگے کہ یہ اس طرح سے مرے پڑے لوگ دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، اور یہی سوچتے جا رہے تھے اور چلتے جا رہے تھے کہ پھر کیا ہوا۔ چلے قرآن پاک ہی سے پڑھتے ہیں، یعنی ہم یہ آیت ڈائریکٹ پڑھتے ہیں، نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم قرآن کلاس پڑھ رہے ہیں، سبق نمبر 3 ہے آدم اور ابلیس اور انسان اور شیطان کی یہ کہانی ہے۔ اور اس میں کیا ہوا، آیت نمبر سورۃ البقرہ یہ کہ دوسرے نمبر کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 259 ہم نے پڑھنی ہے۔ کیا فرمایا گیا، او کلذی مر علی قریۃ، یا اس شخص کی طرح جو گزرا ایک گاؤں سے، یعنی یہاں پہ میں نے بتایا نا نام نہیں ہے ان کا، وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے جن کو اس واقعہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی اور پیغمبر بنایا، یعنی اس واقعہ کے بعد، یعنی پہلے وہ پیغمبر نہیں تھے۔ تو اور حدیث کی کتابوں میں پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام حضرت عزیر تھا۔ یا او کلذی مر علی قریۃ، یا اس شخص کی طرح جو گزرا ایک ایسے گاؤں سے، وہی خاویۃ علی عروشہا، جو اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا، یعنی چھتوں پر گرا پڑا تھا مطلب اس کی چھت جو تھی وہ بالکل ڈھہ چکی تھی، گر چکی تھی، سب گھروں کی چھتیں ٹوٹ چکی تھی۔ کالا کالا ان یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، تو اس نے کہا کہ اللہ اس کے باشندوں کو، یعنی یہاں کے رہنے والوں کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا، یعنی وہ یہ سوچنا شروع ہو گئے۔ اور یہ سوچ آپ کو پتہ ہے یہ کہاں سے آتی ہے، اس طرح کی سوچیں جو ہے یہ ابلیس، یہ شیطان، یہ اس طرح کی سوچیں ہمارے ذہن میں لاتا ہے، یعنی اٹیک کرتا ہے ہم پر۔ تو اس وقت چونکہ وہ ابھی پیغمبر نہیں تھے، اس لیے ان پر بھی اٹیک ہو رہا تھا یہ شیطان ابلیس کا۔ پھر کیا ہوا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ، تو اللہ رب العزت نے اس کی روح قبض کر لی، یعنی روح قابو کر لی، مطلب ان کو موت دے دی، اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا، یعنی ان کو 100 برس تک ان کو بھی فوت کیے رکھا، ان کو بھی یعنی وہ بھی مرے، وہاں پہ فوت ہوئے پڑے رہے۔ ثم بعثہ، پھر اس کو جلا اٹھایا، مطلب پھر ان کو زندہ کر دیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو پھر اٹھا دیا، زندہ کر دیا۔ یعنی اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے کہ کس کو زندہ کرنا ہے، کس کو مارنا ہے۔ تو ان کو 100 برس تک وہاں پہ وہ پڑے رہے، مرے ہوئے پڑے رہے، پھر اس کو اٹھایا۔ کالا کم لبست، اور پوچھا تم کتنے عرصے مرے رہے ہو، ان سے یعنی پوچھا حضرت عزیر علیہ السلام سے کہ آپ یہاں کتنی دیر پڑے رہے ہو۔ کالا لبست یومن او بعض یوم، اس نے جواب دیا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم۔ یعنی یہ دیکھیں آپ، جو نیند ہوتی ہے ہماری، یہ موت بھی صرف نیند کی طرح ہے، جس طرح ہم ہر روز سو جاتے ہیں اور صبح اٹھ جاتے ہیں، موت بھی بالکل اسی طرح کی ہی ایک چیز ہے۔ یعنی آج جو انسان مرے گا، جب وہ اٹھے گا تو وہ یہی سوچے گا کہ میں تو رات کو سویا تھا، صبح اٹھ گیا، اس کو کچھ پتا نہیں ہوگا کہ کتنا وقت گزر گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال گزر چکے تھے، لیکن جب ان کو اٹھا کے پوچھا گیا کہ آپ کتنی دیر رہے ہو، تو اس نے کہا کہ میں ایک دن یا اس سے بھی کم، یعنی یہاں پہ رہا ہوں اور پھر میں اٹھ گیا ہوں۔ کالا بل لبست مئات عام، تو یہاں سے اللہ نے فرمایا، یعنی فرمایا گیا نہیں بلکہ 100 برس مرے رہے ہو۔ پھر کیا کہا، فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، فانظر، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ ہاں فانظر یہاں سے، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں مطلق سڑی بسی نہیں ہے،
یعنی ان کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو۔ اچھا آپ کو یہ پتا ہے نا کہ کھانے پینے کی چیز انسان جب گھر سے لے کے جاتا ہے تو اسے خوب یاد ہوتا ہے کہ میرے پاس کھانے کے لیے کیا ہے، اور کبھی کبھی تو اگر اس کی پسند کی کوئی چیز ہو تو اس کو انتظار ہوتا ہے کہ کب میں اس کو کھاؤں گا، کب مجھے بھوک لگے گی، کب کھانے کا وقت آئے گا تو میں اپنی اس چیز کو کھاؤں گا۔ تو ان کو بھی اپنی کھانے پینے کی چیزوں کا خوب یاد تھا کہ میرے پاس کھانے کی کون کون سی چیزیں ہیں، میں پراٹھے بنا کے لایا ہوں یا میرے پاس چاول ہے یا کیا ہے، میرے پاس کون سا سالن ہے۔ ان کو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کا پتا تھا، ان کو پہچانتے تھے۔ تو یہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ، کہ اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں مطلق سڑی بسی نہیں ہے۔ یعنی کھانے کی جو چیزیں انہوں نے دیکھی اور پہچانی کہ یہ تو میرا ہی کھانا ہے، یہی کھانا میں گھر سے لے کے نکلا تھا، تو لیکن یہ تو بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح سلامت ہے، یہ کھانا تازہ ہے، تو یہ سڑا ہی نہیں، یہ بسا ہی نہیں۔ اچھا پھر وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے، یعنی اس گدھے کو دیکھو، کھانا جو تھا وہ بالکل تازہ تھا لیکن گدھا مرا ہوا تھا، اس کی ہڈیاں نکلی ہوئی تھی، 100 سال سے وہ گدھا مرا پڑا تھا وہاں پہ۔ تو پھر کیا ہوا؟ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ، اپنے حمار کو دیکھو، اپنے گدھے کو دیکھو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، غرض ان باتوں سے یہ ہے، یعنی ہم نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں، یعنی تمہیں ہم یہ نشانی دکھائیں، تمہیں جو ہے پورا یقین آ جائے اور پھر تم لوگوں کے لیے ہماری قدرت کی نشانی بن جاؤ۔ یعنی تو وہاں پہ ان کو پھر پیغمبر بنایا گیا، اپنی نشانی مطلب اپنا پیغمبر بنایا گیا۔ وانظر إلى العظام كيف ننشزوها ثم نكسوها، پھر کیا فرمایا گیا؟ اور ہاں گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کیسے جوڑے دیتے ہیں اور ان پر کیسے گوشت پوست چڑھا دیتے ہیں۔ یعنی ان کو کہا کہ ذرا اب اپنی نظر جو ہے ادھر ادھر نہ کرنا، ذرا ادھر دیکھنا، گدھے کی طرف غور سے دیکھنا اور دیکھو کہ اس کی ہڈیاں کیسے جڑیں گی اور کیسے ان پر گوشت چڑھے گا۔ تو پھر وہی ہوا، فلما لحما ثم نکسوها لحمن، یہ یہاں پہ اس کا بھی کلر یہی ہونا چاہیے تھا کہ اس پر گوشت کیسے چڑھا ہے۔ فلما تبین لہو، یہاں سے فلما تبین لہو، پھر جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے، یعنی اس کے سامنے واضح ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ وہ گدھے پر آہستہ آہستہ سے اس کی ہڈیاں اکٹھی ہونی شروع ہو گئیں، ہڈیاں جڑ گئیں آپس میں اور ان پر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا اور پورا گدھا پھر زندہ ہو گیا۔ تو ان کو یہ بالکل پتا چل گیا کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کالا، تو پھر کیا کہا؟ کالا عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو بول اٹھا، یعنی اس نے کہا، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا عالم، اب میں جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ خدا یا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی مرنے کے بعد جی اٹھنے کا حضرت عزیر علیہ السلام کو پورا یقین ہو گیا، اور ہمیں بھی الحمدللہ پورا یقین ہے کہ ہم نے مر کے لازمی اٹھنا ہے، لیکن کیسے اٹھنا ہے اس کا بھی ایک جھلک قرآن پاک میں دکھائی ہے، اور نیکسٹ پیج پہ ہم جا کے دیکھیں گے۔ نیکسٹ پیج میں کیا ہے جی؟ ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کلاس میں سورہ سبق نمبر 3، اور اب ہم کہیں گے الحمدللہ، اور الحمدللہ ہم اس لیے کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم نے قرآن پاک سے ایک ایسے واقعہ کے بارے میں پڑھا جس سے ہمیں مرنے کے بعد جی اٹھنے کی سمجھ اور اس پر یقین پیدا ہوا، یعنی مرنے کے بعد انسان کیسے جی اٹھے گا اور کیسے، یعنی اس کی سمجھ ہمیں آئی اور اس پر ہمارا یقین اور مضبوط ہو گیا۔ مرنے کے بعد جی اٹھنے کی مثال می کی سی ہے، یہ می ہوتا ہے بارش کی سی ہے، جو آسمانوں سے برستا ہے اور زمین کو سیراب کرتا ہے، تو زمین کے اندر چھپے ہوئے سوکھے دانے
پھوٹ پڑتے ہیں، یعنی جب آسمان سے بارش برستی ہے تو زمین کے اندر جو دانے ہوتے ہیں، سوکھے پڑے، ڈیڈ، مردہ جو دانے پڑے ہوتے ہیں وہ پھوٹ پڑتے ہیں، اور بے جان اور بنجر زمین پر ہریالی نمودار ہو جاتی ہے، اور اچانک ہم دیکھتے ہیں کسی دن کہ زمین ہری بھری اور پھولوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، تو ایسا لگتا ہے اور ایسے دکھائی دیتا ہے کہ گویا زمین پھر سے زندہ ہو گئی ہو، یعنی پہلے لگتا تھا کہ زمین مری ہوئی ہے، سوکھی ہے، خشک ہے، بنجر ہے، ویران ہے، لیکن جب اس پہ بارش ہو جاتی ہے تو پھر وہ زمین ایسا لگتا ہے جیسے پھر سے زندہ ہو گئی ہے۔ قیامت کے بعد جب سب لوگ ختم ہو جائیں گے، یعنی قیامت کا وہ دن ہوگا جب کہ سب لوگ جو ہے نا وہ ایک ہی آواز پہ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کا ہر انسان اور ہر جانور ختم ہو جائے گا۔ اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ تو قیامت کے دن جب سب لوگ ختم ہو جائیں گے تو زمین پر ایک لمبے عرصے تک بارشیں ہوں گی، اور اس میں زمین کی ہر اونچ نیچ ختم ہو جائے گی، یعنی زمین کی ہر اونچ نیچ کا مطلب کہ جو بھی پہاڑ ہے، جو بھی بڑے بڑے ٹیلے ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے، اور زمین بالکل کیا ہوگا، اور ساری زمین ایک ہموار اور چٹیل میدان بن جائے گی۔ ہموار کا مطلب جس میں کوئی اونچ نیچ نہ ہو، بالکل سیدھی، اور چٹیل میدان کہ جس میں کوئی کچھ اور چیز نہ ہو، صرف میدان ہو، صاف میدان ہو، تو ہموار اور چٹیل میدان بن جائے گی۔ چٹیل کا مطلب جس میں کوئی پودے بھی نہ ہو، کوئی درخت بھی نہ ہو، بالکل چٹیل میدان بن جائے گی، اور اسی کی مٹی میں انسان پیدا ہونے اور بڑھنے شروع ہو جائیں گے، یعنی سمجھ لیجئے کہ اسی مٹی میں انسان جو ہے وہ پیدا بھی ہو جائیں گے، اور آہستہ آہستہ جو ہے اپنی جو ہے وہ بڑھنے بھی شروع ہو جائیں گے اس طرح سے۔ اور پھر کیا ہوگا، اور پھر ایک دن زور کی آواز سنیں گے، یعنی جب سب انسان پورے اپنے وجود کو، اپنے پورے جسم کو پہنچ جائیں گے تو پھر ایک دن زور کی آواز سنیں گے، یعنی وہ بھی سور پھونکنے کی آواز ہوگی، اور سب خود پر سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور پھر کیا ہوگا، سب لوگ آپس میں یعنی دیکھیں گے، اور وہ اپنے اوپر سے مٹی جھاڑ رہے ہوں گے، اور جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور حیران ہو رہے ہوں گے کہ ہمیں کس نے اٹھا دیا، ہم تو بڑے آرام سے سو رہے تھے۔ یعنی جس طرح ہم ہر روز صبح اٹھتے ہیں، نیند یعنی رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، اسی طریقے سے کسی دن سارے انسان، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہیں، وہ اسی طرح زمین پر سے اپنے اوپر سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے، اور حیران ہوں گے کہ ہمیں کس نے اٹھا دیا، ہم تو بڑے آرام سے سو رہے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ ہے قرآن پاک نے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے انسان جو ہے وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ قرآن پاک میں ہمیں موت کے بعد پھر سے زندہ ہونے کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے، یعنی یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، اور بہت کچھ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے انسانوں نے زندہ ہونا ہے۔ اور اس میں سب سے آسان سمجھ آنے والی بات یہ ہے کہ جس رب نے ہمیں پہلی بار پیدا فرمایا ہے، کیا اس کے لیے ہمیں دوسری بار پیدا کرنا مشکل ہے یا مشکل ہوگا؟ یعنی انسان سوچے تو صحیح کہ اگر ہم پہلے اس دنیا میں آ گئے ہیں، پہلے ہمیں پیدا کر دیا گیا ہے، تو کیا دوسری دفعہ پیدا کرنا ہمارے لیے، اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل ہے؟ کچھ مشکل نہیں ہے، یہی ہونے والا ہے، اور یہی قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ مر کے ہر انسان نے دوبارہ اٹھنا ہے اور اپنے عملوں کا حساب دینا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اچھے عمل کریں، اللہ رب العزت کی رضا کے عمل کریں، تاکہ جب ہم دوبارہ اس مٹی میں سے دوبارہ اٹھیں تو ہم کامیاب ہوں اور جنت میں جانے والے بنے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا، اس پر مکمل یقین ہونا حاصل فرمائے، اور اچھے کام کرنے نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمیشہ کی طرح آپ کا کام، آپ نے 4 سوال بنانے ہیں اسی ٹاپک پہ، اسی بات پہ، اسی واقعہ پہ جو آج آپ نے سنا، اور پھر آپ نے یہی چیز 4 لوگوں کو آگے پہنچانی ہے، بتانی ہے اور سمجھانی ہے انشاءاللہ۔
یہی ایک مسلمان کا کام ہے اور یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے انشاءاللہ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.